बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सेंट्रल गाजा के 3 लाख फलस्तीनियों को तखलिए का हुक्म। इस्राएली स्नाइपर्स आने जाने वालों को गोलियां मार रहे हैं। इस्राएली फौज शुजाइया इलाके से बाहर निकली, हर तरफ तबाही। गाजा में 24 घंटों में 50 जाँ बहक। इस्राएली फौजियों ने बोरियत दूर करने के लिए फलस्तीनियों को गोली मारी। मीडिया रिपोर्ट के बाद हमास ने आलमी अदालत से कहा, बदतरीन जुर्म की तहकीकात करे। फलस्तीनियों की ताईद जारी रखेंगे। इसराइल के खिलाफ जिद्दोजहद इंसानी फरीजा है। इस्माइल हानिया को ईरान के नए सदर पेज़ेश्कियान का खत। 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल में 76,000 कारोबार बंद, मईशत को भारी नुकसान। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट। यूक्रेन को नाटो रुकन बनाने के लिए काम करेंगे। वाशिंगटन समिट में सेक्रेटरी जनरल स्टॉल्टनबर्ग का ऐलान, कहा मदद खैरात नहीं जरूरत है। चाइना और ईरान यूक्रेन जंग में रशिया की मदद कर रहे हैं। नाटो ने लगाया इल्जाम, तेहरान ने कहा बेबुनियाद दावा है। नीट यूजी केस में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 18 जुलाई तक मुलतवी। मरकजी हुकूमत ने की दोबारा इम्तिहान की मुखालफत। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाजा के कई सिविलियंस ने कहा है कि उन्हें तखलिए का हुक्म दिए जाने के बाद कई लोगों को इस्राएली फौज के माहिर निशानाबाजों ने गोलियां मारी। फलस्तीनियों को हुक्म दिया गया कि वो साउथ की तरफ चले जाएं। गाजा सिटी में यह हुक्म देने के बाद एक ऑपरेशन शुरू किया गया। गाजा सिटी के कई मकामात पर हमले किए गए और कई जगह इस्राएली फौज और फलस्तीनी मुजाहिमतकारों के दरमियान लड़ाई हुई। दूसरी तरफ कतर, अमरीका और इजिप्ट ने सीज़फायर की कोशिशों के सिलसिले में दोहा में इसराइली ओहदेदारों से बातचीत की। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि इसराइली स्नाइपर्स ने जरूरत के लिए आने जाने वाले लोगों को भी गोलियों से निशाना बनाया। ऐसी खबरें हैं कि एम्बुलेंस गाड़ियों को भी वहां जाने नहीं दिया गया, जहां पर गोलियां मारकर फलस्तीनियों को हलाक या जख्मी किया गया। चारशंबे को इसराइल ने गाजा सिटी के तमाम लोगों को तखलिए का हुक्म दिया था, जिसके बाद हजारों लोग फिर से बेघर हो गए। गाजा जंग के 280 दिन पूरे हो गए हैं। गाजा सिटी से कई फलस्तीनी फरार हो रहे हैं। 3 लाख लोगों को तखलिए का हुक्म दिया गया है। गाजा सिटी के शुजाइया इलाके में काफी तबाही देखी गई, जहां से 2 हफ्ते की कार्रवाई के बाद इसराइली फौज पीछे हटी। सड़कों पर कई लाशें पड़ी हुई देखी गई। तल अल हवा इलाके में भी तबाही देखी गई। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 50 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। अब तक जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 38,345 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान 88,295 फलस्तीनी जख्मी भी हुए। शुजाइया में मकामी लोगों ने बताया कि उनका घर बार तबाह हो चुका है और अब सिर्फ मलबा बचा हुआ है। हमास ने आईसीसी से मुतालबा किया है कि वो इसराइली सिपाहियों के बदतरीन जुर्म की तहकीकात करे। एक रिपोर्ट में इसराइली सिपाहियों के हवाले से कहा गया था कि उन्होंने सिर्फ अपनी बोरियत दूर करने के लिए फलस्तीनियों पर गोलियां चलाई हैं। इसराइल के एक मैगजीन ने फौजियों के इंटरव्यूज के हवाले से यह सनसनीखेज खुलासा किया था। इसराइली फौज ने सिपाहियों को खुली छूट दे रखी है। 6 सिपाहियों ने इस इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने फलस्तीनियों को यूं ही गोली मार दी। हमास ने कहा कि इसराइली फौज मुजरिमाना तरीकों पर अमल कर रही है और तफरी के लिए निहत्ते सिविलियंस को गोली मार रही है। ये इंसानियत पर धब्बा है।
حزب اللہ نے ایک بار پھر نارتھ اسرائیل میں بڑے پیمانے پر حملے کیے. اسرائیلی میڈیا میں تصدیق کی گئی کہ حزب اللہ کے ایک حملے میں ایک اسرائیلی زخمی ہوا. اس کی حالت نازک بتائی گئی ہے. اسرائیل نے ساؤتھ لبنان میں حملے کیے. اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان پچھلے کچھ ہفتوں سے جھڑپیں تیز ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے تناؤ کافی بڑا ہوا ہے. ان حالات میں مڈل ایسٹ میں ایک اور جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے. اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ 7 اکتوبر کو غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل میں 76,000 کاروبار بند ہو گئے ہیں. اس سلسلے میں ایک تجزیاتی رپورٹ سامنے آئی ہے. یہ بہت بڑی تعداد ہے. کئی شعبوں میں 77% کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. تقریباً 35,000 چھوٹے کاروبار ختم ہو گئے ہیں. اس سے اسرائیل کی معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. جو کاروبار متاثر ہوئے ان میں ٹریڈ، فیشن، فٹ ویئر، فرنیچر، ہاؤسنگ ویئر، ہوٹلز، انٹرٹینمنٹ، لیجر سروسز، ٹرانسپورٹیشن وغیرہ شامل ہے. اسرائیل کے سٹارٹ اپس بری طرح متاثر ہیں. ان میں سے کئی سٹارٹ اپس وہ لوگ چلاتے تھے جو ریزرو سپاہی ہیں، جنہیں غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد طلب کر لیا گیا ہے. ایسے سپاہیوں کی تعداد 3 لاکھ کے قریب ہے. جنگ کے 9 مہینے پورے ہو چکے ہیں. یہی حال رہا تو اسرائیل کی معیشت بہت خراب ہو جائے گی اور پھر سے ان کاروباروں کا اٹھنا بہت مشکل ہو جائے گا اور اس کے لیے ایک لمبا عرصہ لگے گا. ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان نے حماس کے سیاسی لیڈر اسماعیل ہانیہ کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فلسطینی قوم کی تائید جاری رکھیں گے. ایرانی صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایران فلسطینی عوام کی تائید کرتا رہے گا اور قابض نسل پرست حکومت کے خلاف ان کی جدوجہد کو ایک انسانی فرض اور اسلامی فرض سمجھتا ہے. اسماعیل ہانیہ کو خط لکھتے ہوئے مسعود پزشکیان نے، جو جلدی باقاعدہ طور پر ایران کے نئے صدر کی حیثیت سے حلف لینے والے ہیں، کہا کہ مظلوم فلسطینی عوام کے لیے ایران کی پالیسی جاری رہے گی. انہوں نے کہا کہ مسجد اقصی، بیت المقدس اور پورے فلسطین کی آزادی تک ایران فلسطینی قوم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا رہے گا. پزشکیان نے انہیں مبارکباد دینے پر اسماعیل ہانیہ کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے ذاتی طور پر یقین ہے کہ فلسطین کی فتح ہوگی، فلسطینی عوام کی تاریخی فتح ہوگی. انہوں نے کہا کہ فلسطین کی مدد کا اصول اسلامی انقلاب کے بانی امام خمینی نے ہمیں دکھایا تھا اور فلسطینی قوم کے کاز کی مدد جاری رکھی جائے گی. حال ہی میں صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں اعتدال پسند پزشکیان نے ہارڈ لائنر سعید جلیلی کو شکست دی تھی. جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو یوکرین میں رشیا کے تازہ حملوں میں 1 لاکھ سے زیادہ گھر بجلی سے محروم ہو گئے ہیں اور ایک علاقائی دارالحکومت سومی میں پانی کی سپلائی کٹ گئی ہے. حال ہی میں اسرائیل کے ایک حملے میں تقریباً 50 لوگ ہلاک ہوئے تھے. ان حملوں میں ایک چلڈرنس ہاسپٹل کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا. نیٹو نے کہا کہ وہ یوکرین کو فوجی اتحاد کی رکنیت دینے کے راستے پر چلتا رہے گا. نیٹو کی ایک کانفرنس واشنگٹن میں ہوئی جس کی میزبانی صدر جو بائیڈن نے کی. 32 ملکوں کے لیڈرز نے اس کانفرنس میں حصہ لیا جنہوں نے یوکرین جنگ میں اس کی اٹوٹ مدد کا یقین دلایا. نیٹو نے اعلان کیا کہ وہ اگلے سال یوکرین کو $43.3 بلین کی مدد دے گا. اس میں F-16 فائٹر جیٹس اور ایئر ڈیفنس سپورٹ شامل ہے. نیٹو سیکریٹری جنرل جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ یوکرین کی مدد خیرات نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے سیکیورٹی مفادات کے لیے بھی ضروری ہے. نیٹو سمٹ میں یوکرین جنگ کا مسئلہ چھایا رہا اور تمام رکن ملکوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ رشیا ان کی سیکیورٹی کے لیے سیدھے طور پر خطرہ ہے. امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے تصدیق کی کہ نیدرلینڈز اور ڈنمارک کے ذریعے یوکرین کو F-16 پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. نیٹو ملکوں نے یوکرین فوج کو ٹریننگ دینے سے بھی اتفاق کیا. ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کہا گیا کہ یہ فیصلے عملاً ثابت کرتے ہیں کہ یوکرین نیٹو کی رکنیت حاصل کرنے کے راستے پر چل رہا ہے. رشیا نے جنگ سے پہلے یوکرین کو نیٹو کی رکنیت حاصل کرنے کے خلاف خبردار کیا تھا. نیٹو نے چائنا پر الزام لگایا کہ وہ یوکرین کے خلاف رشیا کی جنگ میں مدد کر رہا ہے. ایسا ہی الزام ایران پر بھی لگایا گیا ہے لیکن دونوں ملکوں نے اس الزام کو رد کر دیا ہے. یورپی یونین میں چائنا کے مشن نے فوری اس پر ریاکشن دیتے ہوئے کہا کہ وہ چائنا کے بارے میں ہوا کھڑا کرنے سے باز آ جائے. چائنیز وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی کہا کہ نیٹو اتحاد چائنا کے بارے میں جھوٹی معلومات پھیلا رہا ہے. چائنا نے نیٹو سے کہا کہ وہ ایشیا پیسیفک کے علاقے سے دور رہے. یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے نیٹو سمٹ میں شرکت کی اور عالمی لیڈر سے ملاقاتیں کی. انہوں نے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر سے بھی ملاقات کی جن کی لیبر پارٹی نے حالیہ الیکشنز میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے. زیلنسکی نے امریکہ کے ڈیموکریٹس اور ریپبلکن لیڈر سے بھی ملاقاتیں کی.
ایران نے یوکرین جنگ میں رشیا کی فوجی مدد کرنے کے دعووں کو رد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے تہران میں اس سلسلے میں نیٹو کے الزام کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ یہ الزام پوری طرح سے بے بنیاد ہے اور سیاسی محرکات پر مبنی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے واشنگٹن میں نیٹو سمٹ کے دوران جاری بیان پر ری ایکشن دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس بیان میں الزام لگایا گیا تھا کہ ایران یوکرین کی فوجی مدد کر رہا ہے۔ ناصر کنانی نے کہا کہ کئی بار ہم نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور رشیا کے درمیان آپسی تعاون کو جنگ سے جوڑنا جانبدارانہ ہے اور یہ سیاسی محرکات پر مبنی ہے۔ انڈیا نے خلیج بنگال کے علاقے کے ملکوں کے گروپ بمسٹیک کی میٹنگ میں کہا ہے کہ وہ نئے جوش کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور آپسی تعاون بڑھائیں گے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے دہلی میں بمسٹیک کے رکن ملکوں کے فارن منسٹرز کی میزبانی کی۔ یہ میٹنگ جمعے کو بھی جاری رہے گی۔ بمسٹیک گروپ میں انڈیا کے علاوہ سری لنکا، بنگلہ دیش، میانمار، تھائی لینڈ، نیپال، بھوٹان شامل ہے۔ جے شنکر نے کہا کہ بمسٹیک کو اونچی تمنائیں رکھنی چاہیے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال بالکل صاف ہے، ہم سب خلیج بنگال کے علاقے کے ملکوں کے بیچ تعاون میں نیا جوش، ولولہ اور توانائی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تھائی لینڈ فی الحال بمسٹیک کا صدر ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مرکزی بجٹ سے پہلے کئی اہم ماہرین معاشیات سے ملاقات کی۔ مرکزی بجٹ 23 جولائی کو پیش کیا جانے والا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، نرملا سیتارمن وزیر فائنانس، نیتی آیوگ کے وائس چیئرمین سمن بیری، پرنسپل سیکرٹری پرائم منسٹر پی کے مشرا اور اکنامک ایکسپرٹس نے اس میٹنگ میں حصہ لیا۔ پورے ملک کو بجٹ کا انتظار ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آنے والا بجٹ دور رس پالیسیوں کی دستاویز ہوگا۔ سپریم کورٹ نے نیٹ یو جی کے کیس میں سنوائی 18 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ کئی درخواستوں میں خواہش کی گئی ہے کہ نیٹ یو جی دوبارہ رکھا جائے۔ ان درخواستوں میں الزام لگایا گیا ہے کہ نیٹ میں دھاندلیاں ہوئی ہیں۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی قیادت والی بینچ نے درخواستوں پر سنوائی کی۔ مرکزی حکومت نے اکا دکا واقعات کی وجہ سے نیٹ یو جی امتحان کینسل کرنے کی مخالفت کی اور کہا کہ اس سے لاکھوں طالب علموں پر اثر پڑے گا۔ فی الحال نیٹ یو جی کی کاؤنسلنگ رکی ہوئی ہے۔ آسام میں سیلاب کی صورتحال نازک بنی ہوئی ہے۔ سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 84 ہو گئی ہے۔ وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے صورتحال میں بہتری نہیں آ رہی ہے۔ کئی مقامی لوگوں نے کہا کہ بارش اور سیلاب کی وجہ سے وہ کام پر نہیں جا پا رہے ہیں اور انہیں کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ سینٹرل غازہ کے 3 لاکھ فلسطینیوں کو تخلیے کا حکم۔ اسرائیلی سنائپرز آنے جانے والوں کو گولیاں مار رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج شجاعیہ علاقے سے باہر نکلی، ہر طرف تباہی۔ غازہ میں 24 گھنٹوں میں 50 جاں بحق۔ اسرائیلی فوجیوں نے بوریت دور کرنے کے لیے فلسطینیوں کو گولی ماری۔ میڈیا رپورٹ کے بعد حماس نے عالمی عدالت سے کہا بدترین جرم کی تحقیقات کرے۔ فلسطینیوں کی تائید جاری رکھیں گے، اسرائیل کے خلاف جد و جہد انسانی فریضہ ہے۔ اسماعیل ہانیہ کو ایران کے نئے صدر پزشکیان کا خط۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل میں 76,000 کاروبار بند، معیشت کو بھاری نقصان، اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ۔ یوکرین کو نیٹو رکن بنانے کے لیے کام کریں گے، واشنگٹن سمٹ میں سیکرٹری جنرل اسٹالٹنبرگ کا اعلان، کہا مدد خیرات نہیں ضرورت ہے۔ چائنا اور ایران یوکرین جنگ میں رشیا کی مدد کر رہے ہیں، نیٹو نے لگایا الزام، تہران نے کہا بے بنیاد دعویٰ ہے۔ نیٹ یو جی کیس میں سپریم کورٹ کی سنوائی 18 جولائی تک ملتوی، مرکزی حکومت نے کی دوبارہ امتحان کی مخالفت۔ یہ تھی آج کی خبریں، فضول افواہ کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔